बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मौसम अच्छा है, ज़बरदस्त है इन द सेंस कि कल हम ये कह रहे थे गर्मी होगी, शदीद गर्मी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे लिहाज से जो हम झेल सकते हैं, जितनी गर्मी हमने झेली है, तो मौसम कल कदरे बेहतर था। आज का आगाज़ भी अच्छा हुआ है। ये हैं अशफाक के साथ सती, जिन्होंने पहले ही अपनी हाजिरी लगवा दी है। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। तो अशफाक, याद है हम जिक्र कर रहे थे किस तरीके से इसराइल ने बाकायदा जो पेजर हैं उसके थ्रू धमाके करवाए लेबनान में, और अब खबर आ रही, कल ये हो रहा था जी, वो ताइवान से ऑर्डर किए गए थे लेबनान ने, लेकिन बीच में एक और कंपनी का नाम, एक और कंट्री का नाम डाल दिया है कि हंगरी से एक्चुअली आए हैं। सो ये एक नया सवाल भी खड़ा हो गया। लेकिन कल नमाज जनाजा के दौरान भी धमाके हुए। बिल्कुल जी, धमाके हुए हैं, और उसमें जो वॉकी टॉकीज़ हैं उनको ब्लास्ट किया गया। उसके नतीजे में अब तक गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, 450 ज़ख्मी हुए हैं। अब ये देखिए कि ये जो वॉकी टॉकीज़ हैं, ये बेसिकली जापान की कंपनी थी, लेकिन ये ऑब्सलीट मॉडल्स थे जिनको यूज़ किया गया। अब सिलसिला ये है कि जो इसराइल ने बज़ाहिर तो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन जब लॉयड ऑस्टिन साहब से, जो कि अमरीकी ओहदेदार हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आपका इस मामले में क्या है, तो उन्होंने कहा इसराइल ने हमें ये कहा था कि लेबनान में कुछ करने जा रहा है, ये नहीं बताया कि किस तरीके से करने जा रहा है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जापानी कंपनी तहकीक करेगी कि उसके वॉकी टॉकीज़ किस तरह से यूज़ हुए। लेकिन जो इसराइली वज़ीर दिफा हैं गैलेंट साहब, उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट, और इसके साथ साथ जो अपनी खुफिया एजेंसी है मोसाद, उनको सराहा है कि ये एक नया जो आपने सिलसिला शुरू किया है, इसको हम बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो अब इसमें देखा कि वहाँ धमाके सोलर पैनल में भी हुए। जी जी, अब ये बड़ा कंसर्निंग है। ये परहैप्स इंटरकनेक्टेड। और एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बैठे हुए शो कर रहे हैं सदफ, तो हमारा राब्ते का जरिया क्या है? ये IFB, ठीक है, या ये जो जंगें होती हैं तो उसके अंदर राब्ते के जरिए क्या होते हैं? स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, वॉकी टॉकीज़ हो सकते हैं, पेजर्स। जिस तरह से वो कर रहे थे, हिजबुल्लाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक इंप्रेशन जा रहा है वो ये जा रहा है कि इसराइल एक बड़ा कोई ऑफेंसिव लॉन्च करने जा रहा है, और उससे पहले उसने हिजबुल्लाह की जो एक ऑपरेशनल और कम्युनिकेशन जो सेटअप था उसको तबाह करने की कोशिश की है। तो आप अंदाजा कीजिए कि दिस इज वेरी स्केरी। इस पर तो दुनिया भर को कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा इशू है। और आप ये देखें कि इस यूनाइटेड नेशन ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार तो कर दिया है, लेकिन इस पर पूछना चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, एक हर शहरी की इस तक एक्सेस है। और एक जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो हम देखते हैं कि एक टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, ये उससे हटकर है। सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। और जिस तरह लोगों के पास बड़ी तादाद में मोबाइल्स भी हैं, पेजर्स भी होंगे यकीनन, और इस तरह की डिवाइसेस होंगी, तो इस तरह टारगेट करना, इस पर इसराइल से पूछगछ होनी चाहिए जब वो इसको क्लेम भी कर रहे हैं। इसराइल से पूछगछ कौन करेगा? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अब आप ये देखिए कि किसी भी मुल्क में अगर कोई मौसलाती हालात बन रहे हों और वो मुल्क से वो हालात दूसरे मुल्क में जा रहे हों, सपोज मैं कल मिसाल दे रहा था कि अगर कोई फ़ोन्स इंडिया में बन रहे हैं और वो पाकिस्तान में आ रहे हैं बगैर किसी पूछगछ के, तो दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जापानी कंपनी ने सोचा तक नहीं होगा कि उसके बने हुए वॉकी टॉकीज़ इस तरह से इस्तेमाल होंगे, या वो पेजर बनाने वाली कंपनी होगी, उसने सोचा नहीं होगा कि किस मरहले पर, यानी कि सप्लाई चेन के मरहले पर उसको किस तरीके से यूज किया गया होगा। और वो जो कंपनी है उसकी अपनी रेपुटेशन का भी यहाँ पर सवाल उठता है कि वो जाहिर है, जब एक कंपनी जिसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी बनाई हुई वाशिया है, तो फिर उसकी वजह से उस कंपनी की बदनामी होगी। तो मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ दो कंट्री का मामला नहीं है, इसमें पूरी दुनिया को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इंपोर्ट होती है इन चीज़ों की। और दूसरा एक चीज़ ये है कि इसराइल की जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो अपने एक्सेल करते हैं, और लोगों को टारगेट करने में, एक छोटा मुल्क होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने बहिमाना तशद्दुद दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में किया, अरब ममालिक को जिस तरह से टारगेट किया, वो सबके सामने है। 1996 की मैं मिसाल देता हूँ सदफ, कल भी मैंने इसका तस्करा किया था कि 1996 में हमास के एक मास्टर बॉम्ब मेकर थे याहिया अयाश, उनको असैसिनेट किया गया था एक मोबाइल बॉम्ब के जरिए, यानी कि एज ही वॉज स्पीकिंग ऑन द फोन, तो उनके मोबाइल को धमाके से उड़ा दिया गया था। और याद रहे कि यह वाकया पेश आया था 1996 में। 1996 से आज 2024 है, अपने इख्तिताम की तरफ है। टेक्नोलॉजी कितने आगे आ चुकी है। हमारे साथ वकार साहब थे, ब्रिगेडियर साहब, तो वो फरमा रहे थे कि एक मक्खी के साइज़ का, एक मच्छर के साइज़ का भी अब ड्रोन्स बनना शुरू हो गए हैं, एंड दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है, बहुत तरक्की कर चुकी है, तो अब नया वॉरफेयर है
اور اس سے نمٹنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ نئے مینز بھی چاہیے ہوں جب گے. ہم کچھ کنونشنز کی بات کرتے ہیں، کچھ رولز ریگولیشن کی بات کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں جی ویانا کنونشن ہے، جنیوا کنونشن ہے، اس کے انڈر بہت ساری جو ہے لوگوں کی کنٹریز کی ٹریٹیز جو ہیں انہوں نے سگنیٹری ہیں وہ اس کے، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر سے ایک بار اس پر بحث چھڑنی چاہیے کہ یہ طریقہ کار اگر ہوگا تو پھر دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا. اور ایک چیز یہ ہے کہ جب اسماعیل ہانیہ پر حملہ ہوا تھا اس وقت بھی کویسچن اٹھایا گیا تھا کہ دنیا بھر کے جو رہنما ہیں، جو سربراہان مملکت ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے؟ یہ معاملہ صرف اسماعیل ہانیہ کا نہیں تھا، اس بلڈنگ میں کسی اور کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا، ایران کے صدر کو ٹارگٹ کیا سکتا تھا. پھر وہ جو ایرانی صدر کا جو ہیلی کاپٹر گرا تھا وہ بھی امریکی ٹیکنالوجی تھی. جب یہاں پر پیجرز کو بلاسٹ کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کامز جیم کر دیا جائے؟ اینی تھنگ از پاسبل رائٹ ناؤ بیکاز آف ٹیکنالوجی جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے. سو ایوری بڈی نیڈس ٹو بی ویری کنسرنڈ اور اس پر بات ہونی چاہیے، اس پر کیئر کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. اب تو نئے رولز آ جانے چاہیے امپورٹ ایکسپورٹ جب ہوتی ہیں اشیاء کی، خاص طور پہ اس طرح کی ڈیوائسز کی اور ٹیکنالوجی کی، تو ان چیزوں کے لیے نئے رولز ریگولیشن آنے چاہیے. اس کا پورا ایک لیکن پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہو، اس کی جو اس کو ویریفائی کر کے چیزوں کی اوتھینٹسٹی کو دیکھ کر ساری کلیئر کرنا چاہیے معاملات. یہ تو خیر جی ہو گیا، اور اس پہ مزید بھی جو فالو اپ ہوگا، جو اپڈیٹس ہوں گی، جو رپورٹس آئیں گی، ہم وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن ہم آ جاتے ہیں اپنے ملک کے ذرا لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں، سیاسی منظرنامے کی بات کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو اس وقت سب سے زیادہ ڈسکشن میں ایشو ہے وہ ہے جو آئینی ترمیمی بل آنا تھا سنڈے کے دن اور آ نہیں سکا. اس کے بعد اس کے مسودے کو لے کے جو بحث کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ مسودہ آیا کہ نہیں آیا. تو اب فائنلی اس پیکج پر مشاورت کے لیے حکومت نے وکلاؤں سے رابطہ کر دیا ہے. اب پاکستان بار اور سپریم بار کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. پہلے انیشیلی اٹ واز پارٹ آف دا ڈرافٹ جو کہ آنا تھا، بل میں آنا تھا. پھر مولانا اور پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی، یہ وجہ بتائی وزیر قانون نے. اور انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کا آئیڈیا آسما جہانگیر نے 2006 میں دیا تھا. اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا اس میں بھی ہم دونوں کی یہی خواہش تھی، دونوں پارٹیوں کی، تو آئینی عدالت ہونی چاہیے. اب ان کی زبانی سن لیتے ہیں وزیر قانون کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے اور آئین کے بنیادی خدوخال سے متصادم کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. یہ بیسیکلی اعلامیہ ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور اجلاس میں اور اس اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وکلاء کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی. ترمیم کا حتمی مسودہ اس کمیٹی سے شیئر کیا جائے. وکلاء سے مشاورت کے بعد آئینی عدالت کے قیام یا توسیع کی ترامیم کی جائیں اور وکلاء کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی کو ہڑتال کی کال کا اختیار نہیں ہے. چلیں جی، تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ شہزاد فار جوائننگ کا. سب سے پہلے بتائیے گا، ظاہر ہے سنڈے تو گزر گیا، لیکن اگر سنڈے کو یہ ساری قانون سازی، آئینی قانون سازی، آئینی ترمیم ہو جاتی تو پھر اب یہ ہمارے سامنے سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن بہرحال حکومت نے آخرکار رابطہ کر لیا ہے وکلا سے مشاورت کے لیے. تو یہ آپ کے خیال میں پہلے یہ صورتحال بن جاتی، رابطے پہلے ہو جاتے، مشاورت پہلے ہو جاتی تو اتنی تنازع نہ کھڑا ہوتا. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی، ہم یہی بات بڑی دیر سے باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا آئینی پیکیج جس میں وکلا تنظیموں کی مشاورت شامل نہ ہو وہ بڑا ہی پیمانی ایکسرسائز ہوگی. اور الحمدللہ فائنلی دی گورنمنٹ ہیز سین دا لائٹ آف دا ڈے، اور اب ہمارے ساتھ انہوں نے پیکج شیئر کیا ہے. اس بات پر بھی اتفاق رائے ہو گیا کہ ہماری تجاویز دیے بغیر اس پیکج کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس پر اپنی ان پٹ دیں گے. اور ہم تمام پورے پاکستان کے وکلاء سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس کو بھی کوئی تجاویز دینی ہے وہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار کی طرف یہ بھجوا دے. ہم تمام وکلاء کی نمائندگی کرتے ہوئے تجاویز جو ہیں حکومت وقت کے ساتھ اس پر باقاعدہ مذاکرات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم جو ہیں وہ مسودے میں شامل نہ ہو جن پر بار کی کنسنٹ شامل نہ ہو. اچھا، اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آئینی ترامیم اور آئینی عدالت کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ بار کا موقف کیا ہے، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ دیکھیے، جہاں تک تو آئینی عدالت کی بات ہے،
आईनी अदालत का मुतालबा काफ़ी अरसे से बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स, आज तमाम सूबों की बार काउंसिल्स की आला क़यादत हमारे इसमें जो कन्वेंशन था उसमें मौजूद थी, और उन सब का मुतफ़िका ये फैसला था कि आईनी अदालत के क़याम पर ये तो मुतालबा रहा है बार एसोसिएशंस का, लेकिन ये मुतालबा इस सूरत में है कि हमारे साथ हुकूमत वक्त मुशावरत करे, उसके खदो खाल क्या होंगे, उस पर किन लोगों का तकर्रुर किया जाएगा, उस तकर्रुरी को एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू होना है। लिहाजा हमने उन आईनी अदालत के नज़रिए पर किसी को जो है इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसको किस तरह फाइनली हमने इम्प्लीमेंट करना है, इस पर हम हुकूमत से मुज़ाकरा चाहते हैं। वो इंशाल्लाह शुरू हैं, और हमारी कोशिश है कि एक मीनिंगफुल डायलॉग के थ्रू हम एक बेहतर सिमत जो है जा सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इससे पहले हुकूमत का ये एक हमें दावा नज़र आया, वो ये कहती है जी कानून साजी करना हमारा राइट है, हमें किसी को बताने की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट का ये राइट है। अब फाइनली जब वकला से तजवीज़ मांगी गई हैं और उसको बाकायदा पार्लिमानी कमेटी में भी फिर उस पर मुशावरत की जाएगी, सो आप लोगों ने अभी तक कुछ ड्राफ्ट तैयार किया है, कुछ तजवीज़ तैयार की हैं जो आप शेयर करना चाहें? जी देखिए, ये एक बड़ा लार्जर क्वेश्चन है। हमने उनको बताया है कि बहुत सारी चीज़ों पर वकला ने बेलाग तबसरा किया है आज के कन्वेंशन में, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और लॉ मिनिस्टर साहब की ये मेहरबानी है कि उन्होंने सबको तहम्मुल से सुना है, और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि हमारे जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको दूर करेंगे, और हमारे साथ मुशावरती अमल को मीनिंगफुल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम फिलहाल उनकी इस यकीन दहानी से मुतमईन हैं, और हम अब आगे की तरफ देख रहे हैं, जहां हमारे साथ हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है। हमारी कोशिश है कि उस कमेटी को लेकर के जो है हम मिलजुल कर एक बेहतर आईनी पैकेज जो है उसको तजवीज़ कर सकते। तो अब पार्लिमानी कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन इसमें क्या वकला का नुमाइंदा शामिल करने की कोई तजवीज़ है? देखिए, हम पार्लिमानी कमेटी में शामिल होने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि किसी भी किस्म के आईनी पैकेज को फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक वकला की इनपुट इसमें शामिल नहीं होगी। हम इस यकीन दहानी से फिलहाल मुतमईन हैं। और आईनी अदालत के हवाले से बताइएगा, उसमें चीफ जस्टिस के तकर्रुर पर आपकी क्या राय है कि किस तरह होना चाहिए? वकला उस पर मुत्तफिक हैं, तमाम बार उस पर मुत्तफिक हैं कि नहीं? क्या कोई रिटायर्ड जज भी वहाँ के चीफ जस्टिस लग सकते हैं? क्या इस पर आप लोगों की तजवीज़ है? नहीं सर, इस पर बड़ी मुख्तलिफ आरा हैं, और हमने वो कमेटी तश्कील दी है। वो कमेटी तमाम आरा को इकट्ठा करके एक काबिल अमल उसका सलूशन निकालेगी, और देखिए ये एक डायलॉग प्रोसेस है, और हम इस बात पर खुशी का इजहार करते हैं कि हुकूमत ये समझती है, और उसको समझना चाहिए था कि वकला तंजीमों की इनपुट के बगैर आईनी और जुडिशरी से मुतल्लिक आईनी तरामीम जो है उनको फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। और हम इस पर बिल्कुल हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है ये एक वेलफेयर, एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होने जा रही है। हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तजावीज़ को सीरियसली लिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद शौकत साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे मौजूद थे। अब ज़रा ये तो चले, मामला ये है कि द गुड थिंग इज़ कि जो वो कहते हैं, वो एक मूवी थी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। उसके अंदर था ये कि उसकी कहानी बुढ़ापे से शुरू होती है, और फिर एक नौज़ायदा बच्चे के तौर पर उसकी मौत होती है। तो यहाँ पर भी कहानी यही है कि शुरू जहाँ से होनी चाहिए थी, रिवर्स इंजीनियरिंग, अब रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। तो अब ये है कि अब मुशावरत हो रही है, पास होने के लिए आज संडे का दिन का चुनाव किया गया था। जिस तरीके से तब इवन के बिलावल भुट्टो भी जब आकर बात कर रहे थे, या जो एक नया वर्जन आ गया है मौलाना की जमात के सामने की तरफ से भी, अगर ये उस दिन कानून साजी वोटिंग हो जाती फिर क्या होता? तो फिर क्या होता?
یہ ایک سوال ہے جو جس کا جواب ہم چاہیں گے سیاستدان ضرور اس کا چلے جواب جی جو ہے اب وہ دیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، یہ جو ایڈوانسمنٹس ہیں یہ کہاں تک جائیں گی، کس نہج تک پہنچیں گی، اس کا ذرا اگر ہم جس طرح سے صدف نے ایک جملہ یوز کیا تھا کہ ہمارے ڈومیسٹک لینڈسکیپ میں کیا اثرات اس کے پڑ رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پب جی ایک ایسا کھیل ہے جس کے حوالے سے ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ آج ایڈکشن اس کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مارنے کی کوشش کی جی کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے لوڈ کروانے کے لیے کہ وہ انٹرنیٹ کنیکشن یوز کرتے ہوئے پب جی کھیل سکے، یا ایسے کوئی انتہا پسندانہ اس طرح کے ذاتی ابھی تک حملے ہم نے جو دیکھے۔ خبریں آئی ہیں وہ بچوں سے ریلیٹڈ، بچوں کو ایڈکشن ہو گیا ہے، نوجوانوں کو اس کا ایڈکشن ہو گیا ہے، لیکن اس کا ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے جو کہ بہت کنسرننگ ہے اور جس کی طرف اشفاق نے اشارہ بھی دیا کہ ٹیکنالوجی کا کس طریقے سے مس یوز بھی ہو رہا ہے۔ سو یہاں پر پب جی کا جو چیٹ کا آپشن ہے، دہشت گرد اسے استعمال کر رہے ہیں اور اس کا اعتراف سوات حملے میں جو گرفتار ملزمان ہیں ان کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو منصوبہ بندی کی حملے کی باقاعدہ پب جی کے چیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کی اور گروپ جو ہے وہ میسیجنگ کرتا تھا ایک دوسرے سے۔ ملزمان نے دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ ان کے گروپ میں شامل دیگر لوگ افغانستان میں ہیں اور وہ بھی پب جی کے ذریعے رابطہ۔ آپ اندازہ کیجئے، اور یہ پہلی دفعہ انکشاف کب ہوا تھا کہ یہ اس طرح کی چیٹ سے ایپ سے چیٹس بھی ہوتی ہیں، وہ دعا زہرا کیس آپ کے سامنے ہے، اس وقت سب کو پتہ چلا تھا اور میرے خیال میں اس وقت کئی لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ جب یہ معاملہ کسی لڑکی کو بہلانے پھسلانے سے لے کے سٹارٹ ہو سکتا ہے تو باقی لوگ بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بہت ہی سیف آپشن ہے کہ سب کی توجہ واٹس ایپ پہ ہوتی ہے یا دوسرے میسنجرز پہ ہوتی ہے؟ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او سوات ڈاکٹر زاہد اللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو نو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آپ لوگوں سراغ لگا چکے ہیں، پتہ چلا چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوا، لیکن ملزمان نے آخر اس کا چناؤ کیوں کیا، اس ایپلیکیشن کا چناؤ کیوں کیا؟ کیا اس کے اوپر توجہ کم ہوتی ہے یا اس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا یا مانیٹر نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ تھینک یو جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وی کین ہیئر یو۔ جی بالکل جی، یہ ہمارے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی ایپ کا استعمال کر رہے ہیں جن کو عموماً جو اسکول اینڈ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ایز اے گیمنگ ایپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی کے تھرو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے اور ایک چیٹ گروپ بنا کر اس کے اندر پھر بات بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ بھی کرتے تھے۔ ایک تو اس کی طرف پہلے کبھی ہماری نوٹس میں نہیں آیا، میں نے اپنے باقی دوستوں سے بھی اس کے اوپر بات کی ہے پولیس کے ساتھ، لیکن یہ چیز ہمارے مشاہدے میں پہلی دفعہ آئی ہے کہ پب جی جو ہے انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے یوز کیا ہوا۔ آبویسلی اس کی مانیٹرنگ اتنی سخت نہیں تھی، اس ایپ کو ہم روٹین میں چیک نہیں کرتے تھے۔ تو ایک یہ تھا، اور دوسرا ان کی ایک سارٹ آف موٹیویشن تھی، کیونکہ ایک اس میں آپ ایک ٹیم بنا کر پھر آپ اینیمی کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو اس کیس میں جو اینیمی تھا دیٹ واز پولیس۔ اچھا ڈاکٹر زاہد، یہ ذرا بتائیے گا کہ اب آئیڈیا ہو گیا کہ یہ چیٹ کے ذریعے ان کا پورا گروپ جو ہے میسیجنگ کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے، سو واٹ از نیکسٹ؟ اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ اب تو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گئی پرابلم، سو واٹ کین بی ڈن؟ کہ کسی چیٹ کو باقاعدہ مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کسی گیمنگ چیٹ کو؟ میڈم یہ تو ابھی مشکل کام ہے کیونکہ ان کا انکرپٹڈ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں ابھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے۔ ابھی اس کو جو ہے اس کی جو چیٹ ہے وہ جب تک آپ اس کے ممبر نہ ہوں اس گروپ کے، آپ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے اور آپ ان کی بات چیت یا جو بھی اس میں وہ چیٹ کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، آپ اس کو نہ سن سکتے ہیں نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا بیسکلی کہ یہ اس سے پہلے مشاہدے میں نہیں آئے، تو میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ دعا زہرا کا کیس پورے پاکستان میں ہر کسی کو علم ہے۔ وہ بچے جس کے پاس ایک ٹیبلٹ تھا لیکن نہ کوئی سم تھی نہ کوئی میسیجنگ کا سافٹ ویئر تھا، لیکن وہ پب جی یوز کیا کرتی تھی اور وہاں سے ہی اس کو بہلا پھسلا کے اغوا کیا گیا اور وہ واقعہ پورے پاکستان میں کافی ہائی لائٹ ہوتا رہا۔ تو اس وقت جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں پب جی کا استعمال ہوا تو آئی تھنک سیکیورٹی اداروں کو اور خاص طور پر پولیس کو بھی آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ ملزمان بھی یہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک گروہ تھا جو اس معاملے میں ایکٹیو تھا۔ تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن کمیونیکیشن تو اس طرح سے ہو سکتی تھی اس سے۔ جی بالکل، آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے، لیکن آج کل جس طرح
نئے ہر روز اس کے لیے چیٹ کے لیے باقی اس کے لیے تو اتنے ایپس آ گئے ہیں اور اس میں بہت سارے جو ہیں وہ انکرپٹڈ ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر نہ صرف پولیس کی بلکہ خاص کر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ خاص کر جو ٹیررزم کے کیسز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نظر رکھ سکیں, اس کو ہم مانیٹر کر سکیں. لیکن بہرحال اس میں ہماری بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں, کچھ ٹیکنالوجی کے حساب سے, کچھ ان ایپس کے ساتھ. ان کو پکڑا کیسے ڈاکٹر زاہد اللہ صاحب؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑا آسان کام تو نہیں ہوگا. جی آپ کا سوال مجھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ نے جب انہوں نے اتنی سوفسٹیکیشن سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ کارروائی کی تو آپ نے اس کے بعد ان کا سراغ کیسے لگایا, ان کو پکڑا کیسے؟ یہ تو جی جو ہم نے اس کو وہ کیا ہے اس میں دونوں چیزیں تھیں. ایک تو ٹیکنالوجی ہماری جو ہم کرتے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز تھے ہمارے پاس, باقی ہماری ٹیکنیکل کی ٹیم تھی, انہوں نے اپنے ماڈرن ٹولز کے تحت پھر ہیومن انٹیلیجنس کا. لیکن یہ جب ہمارے پاس آئے ہیں تو ادھر ہم نے ان سے کوشچن کیا کہ یہ جو گروپ ہے یہ آپس میں کس طرح کمیونیکیٹ کرتا تھا. تو اس میں جو خاص کر اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک ایپ ہے ٹیلی گرام, اس کو بڑے یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ کے اوپر, لیکن یہ ایک نئی چیز تھی کہ انہوں نے بتایا کہ پب جی گیم کے تھرو بھی. تو پھر ہم نے ان کو بٹھایا اور ان سے ہم نے بات کی کہ آپ کس طرح اس میں, تو وہ گیم اگر کسی نے کھیلی ہوئی ہے اس کو دیکھا ہو تو اس میں جب آپ آن لائن ہو جاتے ہیں تو باقی آپ کے دوستوں کو نظر آتا ہے کہ آپ آن لائن ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک چیٹ ونڈو سارٹ آف آپ بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے 4-5 دوست مل کر پھر ایک مشن کے اوپر اور اس کو وہ اچیو کرتے ہیں. اس میں مختلف لیولز کے اوپر مختلف لوگ ہوتے ہیں, کسی کے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف گنز ان کے پاس ہوتی ہیں اور ایک ٹارگٹ. تو اس طرح اس کے مطلب جب انٹروگیٹ کیا ہم نے کہ آپ کس طرح ان ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرنا ہے, پھر واردات کس طرح کرتے اس کے بعد نکلنا, تو یہ ساری چیزیں اس میں وہ پب جی کو ہی استعمال. اور ریئل ٹائم وہاں پر پریکٹس بھی ہو جاتی ہوگی اس کو گیم کو کھیلتے کھیلتے؟ جی بالکل, وہ ریئل ٹائم ان کو ایک سارٹ آف موٹیویشن اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن وہ سارا اس میں لائیو چل رہا ہوتا ہے. اس میں ادھر سے بات ہو رہی ہوتی ہے, ادھر وہ جو اینیمیٹڈ سارٹ آف گیم ہے اس میں, اور وہ ایک دوسرے کو پھر ٹاسکنگ کرتے ہیں, آپ ادھر بیٹھ جائیں, آپ ادھر سے چلے جائیں, آپ ادھر سے وار کریں. تو ایک سارٹ آف ان کی موٹیویشن تھی اور ان کے لیے ریئل ٹائم سینیریو میں. پی ٹی اے کو ویسے ظاہر ہے کہ سجیسٹ کرنا چاہیے کہ ایسے گیمز پہ ویسے پابندی لگائی جائے جو کہ اگر اس کو مانیٹر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی روک تھام ہو, کیونکہ ایڈکشن بھی ہے. یہ جو معاملہ ہے نا چیٹس کا, یہ تو ہر ایپ کا اب آپشن ہے, تو میرے خیال میں اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, اب اس پہ نظر رکھنی ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زاہد ہمارے ساتھ تھے. اور اس سے پہلے ہم آپ بتا رہے تھے جیسے کہ لبنان میں جو واقعہ پیش آیا, اب ٹیکنالوجی کا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, اس پہ بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے, اور نیا آپ کو سوشل کانٹریکٹ اس پر ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے, اور کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آئی فون بھی نیا آ گیا ہے. ہاں جی, وہ شیئر کر لیتے ہیں. اور توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم جاری ہو گیا ہے, اور نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے, یہ کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو حسین احمد چودھری ہمیں بتائیں گے. جی بتائیے. جی دیکھیں, توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست پر بڑا حکم جاری ہوا ہے. جسٹس میاں گل حسن اور انگریز نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے. اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں, اور آئندہ 5 ورکنگ ڈیز میں جو فیصلہ ہے وہ آنے کا امکان ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق مجسٹریٹ کے لیے 3 دن, جبکہ سیشن کورٹ کو 5 اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی, اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, یہی رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا کھیل کی بات کر لیتے ہیں, اور جب کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو آج ہم ویسے کرکٹ کی بھی بات کریں گے, بہت دن ہو گئے کرکٹ کی بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی فائٹر ہیں شاہزیب رند, کراٹے کامبیٹ کے وہ چیمپئن بن گئے ہیں, اور قومی فائٹر نے برازیلین حریف کو شکست دی. تو سوچیں زبردست فائٹ رہی ہوگی, اور کریئر کی ان کی 6ٹھی فائٹ ہے, اس میں بھی ناقابل شکست رہا. یہ ریکارڈ انہوں نے اپنا برقرار رکھا.
اب جی اب جس طریقے سے فائٹ ہوئی اشفاق, آئی ہوپ کہ آپ کراٹے نے کامبیٹ پورا کے اس کا بیسکلی فالو اپ رکھا ہوگا. انٹرم چیمپئن بن گئے ہیں, اور بیسکلی آپ یہ دیکھیے کہ اپنے فیروشسنس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں, اور برازیلین فائٹر کو ہرانا اس حوالے سے بھی بڑا اہم ٹاسک ہے کہ اگر آپ کراٹے کی جو بیسک فارمز کی اور جو اس کی ایڈوانس فارمز کی بات کریں تو وہ وہاں پر برازیل میں پائی جاتی ہیں. خاص طور پر اگر ہم جوجتسو کی بات کریں تو وہاں پر جو باقاعدہ برازیلین جوجتسو ہے اس کے دنیا بھر کے جو مارشل آرٹس ہیں اس میں ایک الگ ہی اس کا ایک مقام ہے, لیکن اس کے باوجود شاہزیب جس طریقے سے زبردست طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور جس طریقے سے فتح سمیٹ رہے ہیں تو دس از ریمارکیبل ٹو بی آنیسٹ. تو ان کو پریزرو کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کے لیے پراپر جو ہے وہ ایک پلان ہونا چاہیے تاکہ یہ ورلڈ لیول پہ اپنے آپ کو منوا سکے. امیجن کہ چھٹی فائٹ ناقابل شکست رہے, یہ ایک زبردست ریکارڈ بنایا ہے شاہزیب نے. چلے جی چیمپئنز میں ون ڈے کرکٹ ہاں ٹورنامنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے پلیئرز پرفارمنسز دے رہے ہیں. رانا فہیم اشرف صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا کلپ کہ انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی. دس از ریمارکیبل. نارملی میں حیران اس چیز پہ ہوتا ہوں کہ یہ پلیئرز جب ہمارے ورلڈ لیول پہ آ کے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی میڈیوکر قسم کی پرفارمنسز ہوتی ہیں. صرف ان کی بات نہیں کر رہا, جنرلی اسپیکنگ. لیکن وہاں پر اب آپ مجھے بتائیے گانا کہ یہ جو 30 پلیئرز ہیں ان میں سے کون سا کوئی ٹیلنٹ سامنے آئے گا, یا باقی جو نام ہیں کون سا بڑا نام سامنے آئے گا؟ کوئی ابھی تک ٹیلنٹ آپ نے ایسا دیکھا ہے جو سامنے آیا؟ ابھی تو یہ جاری ہے, دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا کامیابیاں سمیٹی جاتی ہیں. تو گزشتہ روز کا ذرا ہم ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ مارکورز کی لگاتار یہ تیسری کامیابی رہی اور ڈولفنز کی ٹیم اپنا دوسرا میچ ہار گئی ہے, جبکہ ایونٹ میں دوسری سینچری بنانے والے کامران غلام میچ کے ہیرو قرار پائے. چلیں جی اب ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اب بات کریں گے صحت عامہ سے متعلق, اور ایک ایسا ایشو جو خاص طور پہ جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں, نوزائیدہ بچوں کی بات کرتے ہیں, تو وہ نہ تو خود بتا سکتے ہیں اگر انہیں کوئی ان کو محسوس ہو رہا ہو, درد محسوس ہو رہا ہو, تکلیف محسوس ہو رہا ہو, تو وہ ظاہر بول نہیں سکتے, وہ بتا نہیں سکتے. لیکن اتنی عمر میں اگر بچوں کو کوئی ایسی بیماری ہونے لگے جو آگے جا کے ان کے لیے بڑی خطرناک ہو جائے تو اس کا پتہ کیسے چلے؟ اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں میں اندھے پن کی بیماری ہو جانے, نوزائیدہ بچوں میں, اور پھر وہ آگے جا کے مزید اگر سیویئر ہو جائے تو بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے. تو اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کیسے پتہ چلے پیرنٹس کو کہ بچے جو ہیں وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ اور بیسکلی یہ پری میچور بچوں میں ہوتا ہے, یعنی کہ جن کی برس جو ہے وہ 7ویں مہینے میں ممکنہ طور پر اس کے بعد ہوتی ہیں, تو یہ ان کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹرک ایسوسیشن فیڈریشن سندھ کے جو صدر ہیں پروفیسر ڈاکٹر وسیم جوانلوی صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ وقت نکال کے تشریف لائے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ROP ہے یہ مرض بیسکلی ہے کیا, اور پھر یہ کیا پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ یہ بچہ اس کا شکار ہوتا ہے؟ ایکچولی دیکھیں ریٹینوپیتھی آف پریمیچورٹی, یہ 2 لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ریٹینا جو ہے, ریٹینا آنکھ کا وہ حصہ ہے, وہ پردہ ہے جس میں کہ تمام روشنی, تمام رنگ وہ عکس وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور دماغ کے جس حصے میں اس کو پہنچانا ہے اور جہاں سے سمجھنا ہے وہ اس حصے میں ٹرانسفر کرتا ہے. یہ ریٹینا کا کام ہے. ریٹینا تو بن جاتا ہے ارلی ایج میں, یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس کی جو خون کی سپلائی ہے وہ 16ویں ہفتے سے شروع ہوتی ہے. ویسلز بننا شروع ہوتی ہیں, یعنی ماں کے پیٹ کے اندر 16ویں ہفتے سے شروع ہوتی ہیں اور یہ 40 ہفتے تک یہ عمل چلتا رہتا ہے. اب ایکچولی اب اس کا دوسرا ورڈ کیا ہے؟ پریمیچورٹی. 40 ہفتے تک ماں کے پیٹ کے اندر. اور ریٹینوپیتھی آف پریمیچورٹی یعنی اگر کوئی بچہ ارلی اسٹیج میں, جیسے آپ نے کہا کہ 7 مہینے پہ ڈیلیور ہوتے ہیں, یعنی 28 ویک پہ ڈیلیور ہو رہا ہے, تو وہ تقریباً 12 ہفتے پیچھے ہے. 12 ہفتے کا مطلب ہو گیا 3 مہینہ, یعنی کہ فل ٹرم جس کی فل ٹرم نہیں ڈلیوری ہوئی, یعنی اس کو 40 ویکس تک اس کے آنکھ میں اس ویسلز کو جو کہ خون کی نالیاں ہیں جو اس کو خون پہنچاتی ہیں ریٹینا تک, وہ گرو نہیں ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ اسٹک ہوتی ہیں. اچھا, انسانی جسم میں سیلز جب بن رہے ہوتے ہیں, جب باڈی بن رہی ہوتی ہے نا, تو ایک عمل ہوتا ہے ایپوپٹوسس کا. جیسے ہمارا پنجہ بنتا ہے فکس اس طرح سے, اس کے بعد بیچ میں انگلیاں کٹتی ہیں, یہ ایپوپٹوسس ہوتا ہے, یہ سیل کٹتے ہیں اور یہ فنگر ایسے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جسم کے ہر حصے میں یہ ہوتا ہے, یعنی کچھ ویسلز بن رہی ہوتی ہیں اور کچھ ویسلز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں.
वो ये अमल चल रहा होता है और Cells ये के बनने और नॉर्मल टूटने का है, अमल ये तो वैसे नॉर्मल ही चल है, रहा ये नॉर्मल अमल चल रहा होता है। लेकिन जो बच्चे अर्ली डिलीवर हो जाते हैं तो उनका बनने का अमल रुक जाता है और टूटने का अमल जारी रहता है, ओहो तो फिर वो प्रीमेच्योरिटी की वजह से रेटिना पे लेकिन इफेक्ट द पॉइंट इज कि नॉट एवरीवन गेट्स अफेक्टेड बाय इट। आई मीन नहीं, अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एक तो प्रीमेच्योरिटी, वक्त से पहले पैदा हो जाना, नंबर 2 कमजोर पैदा होना यानी लो बर्थ वेट। इसमें यह है कि जो बच्चे 1500 ग्राम से यानी 1.5 किलो से कम के पैदा होते हैं, लाइक 1250 ग्राम के, 1000 ग्राम के, 750 के भी हमने देखे बच्चे डिलीवर होते हैं, ठीक। तो ये बच्चे डिलीवर होते हैं तो इनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर ऐसे बच्चे जो कि इतना अर्ली स्टेज पे डिलीवर होते हैं तो डेफिनेटली फिर उनको मेडिकल अटेंशन और सीकिंग की तो जरूरत इसकी होती है। तशखीस कैसे होती है? हाँ, तो अब क्या होता है, अगर ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन लगाई जाए तो वो मजीद ज़्यादा प्रॉब्लम करती है प्रीमेच्योरिटी में रेटिना पे इफेक्ट करने में, यानी वो फ्रेजाइल हो जाती है उसकी वेसल्स और फिर वो ज़्यादा तेज़ी से टूटने लगती है। यानी कि और जब बच्चे ज़ाहिर है कि इस एज में इतने प्रीमेच्योर उनकी बर्थ होती है तो उनको इंक्यूबेशन में रहते हैं। हाँ, इंक्यूबेटर्स में वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह इट्स नॉट कंपलसरी कि हम हर बच्चे को रखें, लेकिन अगर हमें शक होता है या बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर है, जैसे 28 वीक से भी कम है, वेट उसका जो है 1250 ग्राम से भी कम है, तो फिर उसको मेडिकल अटेंशन देनी पड़ती है और फिर वो इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में क्या होता है? इंक्यूबेटर में हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली उसका वो मकसद है, और आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से जो उसको इन्फेक्शन मिल रहा होता है उससे हम बचाने की कोशिश। अच्छा, अब ये ज़रा बताइए कि ये स्क्रीनिंग फिर किस लेवल पे होती है और माँ बाप कौन सी ऐसी सिम्टम्स देखें तो वो जाके स्क्रीनिंग के लिए? माँ बाप के पहुँचने से पहले ही, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 40 वीक्स तक ग्रोथ हो रही है, 40 वीक्स तक, तो ऐसे बच्चे जो प्रीमेच्योर डिलीवर हो रहे हैं, जो लो बर्थ डिलीवर हो रहे हैं, या जिनको किसी वजह से मेडिकल अटेंशन देनी पड़ी, आपने उसको ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी आप नॉर्मल ऑक्सीजन लगा रहे हैं लो लेवल पे, आप सीपैप से लगा रहे हैं, आप वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं उसको किसी वजह से, तो इनको आपने हाई ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन दी है उतने ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉब्लम होने। तो अब हमें ये, अब वी आर द ड्यूटी बाउंड, द डॉक्टर्स, द मेडिकल स्टाफ, कि वो फिर कंसल्ट करेगा आई डिपार्टमेंट से और उसको वहाँ पे कांटेक्ट में लेगा कि भाई ये बच्चा अब हमारे पास से सेफ लाइफ होकर निकल गया है, अब हम आपको इसका पास रेफर कर रहे हैं एंड यू कैन कंटिन्यू विद द आई। उसका फिर क्या करते हैं डॉक्टर, क्या इलाज अब देखिए, होता है? बात ये है कि इसमें बहुत सारी, पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन स्टडीज़ हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि 21 to 45% तक के बच्चे जो हैं जिनको मेडिकल अटेंशन दी जाए या प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट हो, तो इतने परसेंट के बच्चे जो होते हैं इनको आई में, रेटिना में प्रॉब्लम आ सकती है, आई डिफरेंट स्टडीज़ में। अच्छा, अब इंटरनेशनल स्टडीज़ तो और ज़्यादा कहती है, वो तो कहती है मोर देन 50% 60% बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्होंने 2 कैटेगरी में डाला है, हाई इनकम कैटेगरी एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। हम बेसिकली मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं, तो हमारे यहाँ इस ज़्यादा है। फिर भी हमारे यहाँ फिर अगर आप देखें तो फिर ये डिवाइड होता है 2 में। एक वो बच्चे जिनको कि मेडिकल अटेंशन मिल रही है, यानी हॉस्पिटल्स में हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जैसे इन माय हॉस्पिटल हमारी आई वालों से कंसर्न है कि हमारे पास कोई भी प्रीमेच्योर बेबी आता है, लो बर्थ वेट आता है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज वी रेफर दिस चाइल्ड टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कि भाई अब आप इसको एग्जामिन करें, आप देखें कि इसके अंदर रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी का प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक। एंड देन दे फॉलो एटलीस्ट फॉर 40 वीक्स, 40 वीक्स, यानी 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, डे 1 से। लेकिन सर मुझे एक चीज़ समझाइए, जो आपने, ये तो आपने बता दी 28 वीक का, 7 वीक्स का, लेकिन फुल टर्म प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात 36 वीक, 37 वीक, 38 वीक, तो वो सारे एट रिस्क? नो। देखिए, बात ये है कि अगर बच्चा 36 वीक 37 वीक तक डिलीवर होता है तो फिर उसके चांसेस बहुत नॉमिनल और मिनिमल हो जाते हैं, बहुत कम हो गए चांसेस, क्योंकि उसकी आई ग्रो हो चुकी है, ठीक है ना, तो उसमें रेटिना फॉर्म हो चुका है। अब मैंने आपको बताया ना 16 वीक से शुरू होता है, 40 वीक तक जाता है, तो अब आप 28 वीक पे बेबी डिलीवर हो गया, वो वहाँ तो प्रोसेस सीज हो गया ना, उसका ग्रोथ का प्रोसेस सीज हो गया। अब जो मजीद है, अब वो बीच में गैप भी आया, अब वो हफ्ता रुका है हॉस्पिटल में, 2 हफ्ता रुका, जितना भी रुका, ये भी गैप है, तो हमें उसको 40 वीक्स तक उसको कम से कम मिनिमम देखना होता है ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, फ्रॉम द डे 1 ऑफ द प्रेगनेंसी, वहाँ से 40 हफ्ते तक अगर हमने कंप्लीट कर लिया उसको। और इसका मेन ट्रीटमेंट आपको पता है, इसकी बेसिकली रेटिनोपैथी के 5 स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5। जो 4 और 5 है, दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक, वहाँ पे ट्रीटमेंट, सर्जरी और बहुत सारे प्रॉब्लम है, एंड अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस अगर नहीं पिक हुआ। लेकिन 1 to 3 में
وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف آبزرویشن پہ رکھیں, ان کو آبزرو کرتے رہیں اور ان کو آپ دیکھتے رہیں اور ان کو پراپرلی یعنی ارلی کہ اسٹیج اس کے لیے ماہر جو وہاں پہ اسٹاف ہے اس کا ہونا ضروری ہے, ڈاکٹرز کا اور پیشنٹ کا اس میں باقاعدہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے اس سارے ایشو. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے شعبے میں کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم نے کاؤنسل کر دیا اٹینڈنٹ کو کہ بھائی یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد لائف تو سیف ہوگی. دیکھیں اب میڈیکل فیلڈ بہت ایڈوانس ہو گئی, ایسے ہی ہے. اب نیونیٹالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. اب ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس میں ایون ٹرشری کیئر ہاسپٹل تو نہیں, میں آپ کو سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس میں جو پیریفریز ہیں ہماری وہاں پہ انکیوبیٹرس موجود ہیں, وہاں آکسیجن لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ہم بیبی تو سیو کر رہے ہیں. پہلے تو دیکھیں ایک مشہور تھا کہ 7 مہینے میں جو بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کا بچنا مشکل ہے, 8ویں میں. لیکن things have now changed because of technology and advancement. تو اب اس کو پھر سیو کرنے میں آکسیجن کا استعمال ہو رہا ہے. آکسیجن مزید پرابلم کر رہی ہے, تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ود دیٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر وسیم جبی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بڑی مفید گفتگو رہی. ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ سب کا باخبر سویرہ میں خیر مقدم ہے. اشفاق ستی, صدف عبدالجبار آپ کے سامنے موجود ہیں. اور بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ ہمارا آپ کے ساتھ بڑا اچھا گزر گیا, خوشگوار. ہم نے معلومات بھی آپ کو فراہم کی. پلس یہ ہے کہ اگر آپ ابھی ہمارا شو مس کر جائیں, جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, تو آپ شام 4 بجے بھی دیکھ سکتے ہیں پروگرام کا کچھ حصہ, اور یوٹیوب اور اس کے علاوہ باقی اپلیکیشنز موجود ہیں جہاں پر آپ پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. یس, تو سوشل میڈیا ایپس پر ہم ہیں جہاں پر آپ کا فیڈ بیک آتا ہے. اچھا جی, چلیں اب ذرا بات کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملہ زیر بحث ہے, یعنی کہ آئینی ترمیم سے متعلق. اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا, ہم ملاقاتیں ہوئیں اور مولانا نے آئینی ترمیم کا حکومتی مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا. کل جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے, اور کہتے ہیں جی کہ حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسودہ نہیں, جو کچھ ہمارے حوالے کیا گیا ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور یہ مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے, بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں. تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا, کسی کو پرووائڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا, یہ کیا کھیل تھا. لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے, تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا. یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کر لیتے. اچھا, پھر ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئینی ترامیم کا مسودہ مسترد ہونے کے اعلان کے بعد وزیر داخلہ نے ان سے ملاقات کی, اور مولانا نے ملتان روانہ ہونا تھا, مگر محسن نقوی نے انہیں کچھ دیر روک کر ملاقات کی اور اس کے بعد وہ روانہ ہوئے. اچھا, JUIF کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے زبانی کلامی مشاورت کو دوسرا رنگ دیا گیا. 11th آور میں گفتگو میں کامران مرتضیٰ نے بتایا کہ حکومت نے سیاہ لفافے میں دستاویز فضل الرحمان کے گھر بھجوائی. پڑھنا شروع کیا تھا کہ بلاول بھٹو ملاقات کے لیے آ گئے, اور پھر آرٹیکل 8 میں ترمیم کا بتایا تو بلاول بولے کیا کریں, مجبوری ہے, ترمیم کی حمایت کرنا ہوگی. اس وقت جو تاثر دیا جا رہا اس وقت یقیناً میٹنگز بھی ہوئی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور جس میں اعظم نذیر تارڑ بھی تھے, محسن نقوی صاحب ہوں گے. اس وقت صرف زبانی باتوں پہ اور اس وقت یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ یہ مولانا کی سپیچ کے مطابق کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے بنائی ہے اور انہوں نے کہا کہ بس آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک ڈاکومنٹ نہیں دیکھیں گے ہم بات آپ کے ساتھ آگے نہیں کر سکیں گے. وہ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس کو ووٹ کروانا تھا اس سے جو پہلے کی رات تھی, یعنی صبح ووٹ ہونا چاہیے تھا اگر اس پہ ایگریمنٹ ہوتا, تو وہ اس سے جو پہلے کی رات تھی مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں کسی کالے سے لفافے میں تھا. اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے. تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں یہ آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, اس طرح کا تاثر دیا. اس وقت جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی موجود تھے اور یہ وہ رات تھی, یہ پہلی دفعہ یہ کاغذ اور بلاول صاحب جو ہے کاغذ کے ریفرنس سے
یہ ہم اس رات پہ بیٹھے تھے جس دن صبح جو ہے نا کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے. وہ ہم نے کہا کہ جی اس کو اب تو پورا پڑھنا تو ٹائم لگے گا, یا میرے ساتھ بیٹھ جائیے, پھر ساری رات جاگتے ہیں اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ پھر وہ صبح اس پہ ملتے ہیں. بلاول صاحب نے کہا کہ اس کو آپ ایجیٹیٹ کریے, میرا اپنا اس پہ جو ہے نا وہ نہیں بن رہا تھا, مگر ہماری تو مجبوری ہے, آپ ایجیٹیٹ کریے کمیٹی میں, ہم آپ کے ساتھ شاید جتنا ممکن ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, مگر ایجیٹیٹ ہم کریں گے. یہ اس میں گفتگو ہوئی تھی. تو ابھی ہم کلاس وائز میں اور مرتضی اور بلاول جو ہے نا ہم تینوں بلاول کے آفس میں بیٹھے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں, اور بات آگے چل رہی تھی. تو پھر اس کے بعد وہ ہو گیا. مین وائل پھر میں چونکہ تقریباً معاملے کو سمجھ چکا ہوا تھا, میں نے مولانا کو وائس نوٹ کر دیا کہ جی اس میں یہ اس طرح کے معاملات ہیں, یہ دیکھ لیجئے, یہ خطرے سے خالی نہیں ہے معاملہ. پھر بلوا لیا مولانا نے, کیا مجھے سمجھاؤ ساری بات. اس کے بعد مولانا نے پھر کہا کہ نہیں, اس پہ ہم کو جو ہے نا یہ تو آپ کا ورژن ہے, شاید ممکن ہے کہ اس میں کاؤنٹر ورژن بھی لینا پڑے, یا ہم آپس میں ڈبیٹ کریں, ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا. یہ تو اتنی سادی بات نہیں ہے, یہ تو پھر لوگوں کے پاس بھی جانا ہے. بلاول صاحب کل کہتے ہیں ہمارے انٹرویو میں کہ نون لیگ کی وش لسٹ میں ضرور شامل تھا, لیکن ہم نے ان سے کہہ دیا کہ صاحب ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. تو سارا کچھ ہو جانا چاہیے تھا. تب مجھے بلاول صاحب نے بتایا کہ آپ کے اعتراض پہ ہم نے یہ نکال دیا. اور پھر اس وقت شہری بیٹھی ہوئی تھی, ان کو کہا اس میں آرٹیکل یہ اپنا انوائرمنٹل اس کا بھی ڈال دیجیے کہ وہ بھی جو ہے نا ایک فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے. میرے پاس جو آج بھی پڑا ہوا ہے وہ وہی ہے, اس میں آرٹیکل 8 سیویلینز کا ملٹری ٹرائل وہ سارا شامل ہے اس میں, جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آج بھی, سارا کچھ میرے پاس. سو ویری انٹرسٹنگ جو گفتگو کی ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما میئر کراچی میں اور ترجمان بلاول بھٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں. نئی ذمہ داری, اور ظاہر ہے اس ساری گفت و شنید میں مشاورت میں ہم نے انہیں بیٹھک میں بھی دیکھا, ذکر بھی آیا مرتضیٰ بہاب صاحب کا. مرتضیٰ بہاب صاحب تھینک یو سو مچ. ذرا جو ایونٹس جس طرح سے ڈسکلوز کیے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ ایک تو رات بجے یعنی صبح 11 بجے ہونا ہے اجلاس, رات 2 بجے پہلی بار کہتے ہیں جی مسودہ ملا. ابھی ہم اسے پڑھ رہے تھے, ہم 8ویں آرٹیکل پہ پہنچے ہی تھے کہ بلاول صاحب آ گئے, اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے پوچھا بلاول صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے تو اس پہ کنسرن شو کی ہے جے یو آئی نے, تو بلاول صاحب نے کہا جی مجبوری ہے. سو یہی چین آف ایونٹس رہے, آپ اس کو انڈورس کریں گے جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدف. یہ بات درست ہے کہ بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی, اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. ہفتے کی رات بلاول صاحب مولانا سے ملاقات کے لیے گئے, اور اتوار کے روز پھر مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں جب وہ میٹنگ کے لیے آئے, اور منڈے کو پھر ملاقات ہوئی. 3 ملاقاتیں بلاول صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں. لیکن جس طریقے سے کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کہی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اور کل جب میں نے بادامی صاحب کے شو میں ان کا یہ جملہ سنا تو میں نے اسی وقت اس کی کلیریفیکیشن بھی ایشو کی اور اس کو ریبٹ کیا کہ اس طرح کی کوئی بات بلاول صاحب سے منسوب کرنا غلط ہے. یعنی بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجبوری ہے کر لیں اور آپ ایجیٹیٹ کریں تو ہم سپورٹ کر دیں گے, لیکن ہم انیشیٹ نہیں کریں گے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلاول صاحب پہلے دن سے لے کے آخری ملاقات تک صرف اس بات پر تھے کہ آئینی عدالت کو ہمیں بنانا چاہیے, اور آئینی عدالت کو بنانے کے لیے جتنا کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے اس سب کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو آرٹیکل 8 کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر اسپیسیفکلی کیا ہے, اسی لیے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب بات ہی کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کر رہے تھے. اچھا, یہ جو انہوں نے بلاول صاحب سے منسوب کیا ہے جملہ, یہ غلط ہے, اور میں بڑے احترام کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ کامران صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس نوعیت کی تو ویسے تو ظاہر ہے کہ لیکن کوئی منٹس وغیرہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ اس کے بارے میں بات کرے تو کوئی اس کا حقیقی ورژن بھی سامنے آئے, آپ بھی ریورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے موقف دے رہے ہیں. ان کا رائٹ ہے, وہ جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. ہم نے کوئی چھپ کے ان سے ملاقات نہیں کی, ہم تو آن ریکارڈ ملاقات کر چکے ہیں, اور ہم نے برملا اس بات کا اظہار کیا, اور ہم نے تو یہ کہا کہ جتنا کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر وہ کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو, ہر سیاسی جماعت کو, ہر لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا نقطۂ نظر کنوے کرے. تو مرتضیٰ صاحب ویسے ایک چیز ہے کہ کنسنسس بلڈ تو اس وقت ہوتا ہے جب مسودہ صحیح طریقے سے کوئی پڑھے اور اس سے شیئر کیا جائے. آپ پڑھ چکے ہیں, ظاہر ہے یو آر اے بیرسٹر ایز ویل, تو آپ نے مسودہ پڑھا ہے ویسے, اب تو پڑھ لیا ہوگا.
جی میں آپ کو بتاؤں مسودہ نہیں، یہ کچھ پوائنٹس تھے جس کے اوپر وفاقی حکومت کام کر رہی تھی، اور وہ پوائنٹس میں نے دیکھے ہیں. کوئی فائنل ڈرافٹ یا کوئی ایسی چیز کے بل فائنل شکل میں آ گیا ہو وہ ابھی تک نہیں ہوا، بیکاز وہ چیزیں کابینہ سے منظور ہونی تھی اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آنی تھی. یہ تو چیز ووٹنگ ہونے کے لیے جا رہی تھی، یہ تو اس پہ تو منظوری لی جا رہی تھی، اس پہ تو اس دن ووٹنگ ہو جاتی تو وہ ایک آئین کا حصہ بن جاتا ایک دستاویز، اور ابھی تک اس پہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا اور کمپلیٹ مسودہ بھی نہیں. اور اگر مولانا آ جاتے تو سچویشن بالکل آج مختلف گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اشفاق میں آپ کو گزارش کروں جو قانونی طریقہ کار ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ پری ریکویزٹ کیا ہے کسی بھی قانون سازی کا. اگر حکومت کوئی ترمیم لے کر آتی ہے چاہے وہ قانون کے اندر ہو یا آئین کے اندر ہو، ان کو کابینہ سے منظور کرانا ہوتا ہے. کابینہ سے کوئی کاغذ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اپروو نہیں ہوا. اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی اسپیکر صاحب نے کوئی غالباً 4 یا 5 روز پہلے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، جس کے اندر مختلف پوائنٹس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی تھی، جس کی سربراہی خورشید شاہ صاحب کریں، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں اور مختلف بیرسٹر گوہر وغیرہ بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں. وہ پارلیمانی کمیٹی کو مشاورت کے بعد اپنے ان پٹ کو کمپلیٹ کر کے اسپیکر صاحب کے سامنے یا قومی اسمبلی کے سامنے اپنی جو سفارشات ہیں وہ پیش کرنی ہے. یہ کوئی پروسیس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تمام تر ہم دیکھ رہے تھے جلد بازی کے سنڈے کے ہی دن تمام معاملات ہو جانے، اسی دن بھی کابینہ کا اجلاس ہو جانا ہے. کتنے ٹائم دیے گئے جی اب اجلاس شروع ہوگا، اب اجلاس شروع ہوگا، رات 11 بجے جا کے اجلاس شروع ہوا اور پھر وہ ایڈجرن کر دیا گیا. سو اس جلد بازی نے تاثر دیا. اگر اتنا ہی تحمل سے کام لینا تھا، ڈرافٹ پڑھ لینا تھا تو پھر اس میں مزید ٹائم لیا جا سکتا تھا. سنڈے کے دن ہی تمام چیزیں ریپ اپ کر دی گئیں، اس سے بہت زیادہ شکوک پیدا ہوئے. سنڈے کے دن چیزیں ریپ اپ نہیں ہو پائیں. اگر پرہیپس کولیشن پارٹنرز کا اکارڈنگلی ریپ اپ نہیں ہو پائیں. میں آپ کو بتاؤں اگر ٹارگٹ یہ ہوتا کہ سنڈے کو ہی کرنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس کمپلیشن کی طرف جاتا نا. پھر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ نہیں رکھی جاتی. پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ اجلاس سے پہلے اس لیے رکھی گئی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی کو فائنلی اس چیز کو دیکھ کے اگری کر کے اور اپنی ریکمنڈیشن پارلیمان کے سامنے پیش کرنی تھی. تو پارلیمانی کمیٹی کے اندر جب کنسنسس نہیں ہوا تو اس لیے وہ بل جو ہے یا جو گزارشات ہیں وہ پارلیمان کے سامنے نہیں آئیں. تو اس لیے کنسنسس نہیں ہوا، ورنہ تو ہو جاتی، ورنہ تو سبھی انہیں منانے ان کی رہائش گاہ پہنچ رہے تھے. جی مطلب سیاسی لیڈران کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اچانک مولانا صاحب نے اشفاق جی لیکن مولانا صاحب نے، یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے آئینی عدالت کے حوالے سے، اس پوائنٹ آف ویو پہ تمام سیاسی جماعتوں کا بشمول مولانا صاحب کے اتفاق ہے کہ یہ آئینی عدالت بننی چاہیے. اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہونے کی ضرورت ہے جو کہ سب چل رہی ہے. اچھا لیکن ایک چیز یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ یہ صرف معاملہ صرف آئینی عدالت کی حد تک تو نہیں تھا، اس میں اور بھی کافی معاملات تھے نا. عدلیہ کی حدود کا تھا، ہائی کورٹ کی حدود کا معاملہ تھا، پھر آئینی عدالت کی سپریمیسی کون سی عدالت کی ہوگی، سپریم کورٹ کا رول کیا رہ جائے گا، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کس طریقے سے ہوگا. بہت سی چیزیں تھیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈسکشن ہوگی. ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ جج صاحبان کی وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ تجویز زیر غور ہے. تو جب تو مسودہ سامنے آیا نہیں تو اس پہ اسپیکولیشنز ہی ہو رہی تھی. اب کیا چیز فائنل ہوئی ہے بیسکلی، کچھ آپ کے علم میں ہے؟ ابھی تک اشفاق کوئی چیز فائنل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح 73 کے آئین کے ٹائم پر اور 18ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر کنسنسس بلڈ کیا گیا اور کنسنسس کے ساتھ وہ آئین سازی کی گئی، اسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، پارلیمانی جماعتوں کو اس پر متفق کیا جائے. مولانا صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے اندر مشاورت کے بعد کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور جب کنسنسس بلڈ ہو جائے گا اس کے بعد آگے کا لائحہ. لیکن لاسٹ ہی اسپوک انہوں نے مسترد کر دیا ہے حکومتی مسودہ مولانا صاحب نے. دوسرے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جیسے سینیٹر کامران مرتضیٰ بتا رہے ہیں کہ رات 2 بجے یعنی سنڈے کو صبح یہ آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہونی ہے اور رات 2 بجے انہیں پہلی بار مسودہ پڑھنے کو ملا. پیپلز پارٹی کو پہلی بار کب یہ شقیں یا ڈرافٹ کی جو بھی شکل تھی وہ پہلی بار آپ کو کب پڑھنے کو کب ملی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پوائنٹس ہیں نا ان پوائنٹس کے اوپر تو مشاورت ہوئی تھی زبانی. جی مشاورت ہو رہی تھی کہ بھائی کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے.
لیکن ان کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, اس کے اندر کیا جملے لکھے جائیں گے, وہ تمام چیزیں تو فائنل ہونی ہیں. اچھا, وہ فائنل ہوئی نہیں ہے ابھی, جب تک مشاورت اس کے اوپر کمپلیٹ. تو مرتضیٰ صاحب, نہیں, تو اس دن سینٹ کا اجلاس جو ہونے جا رہا تھا, اس دن جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا, اس دن آئینی ترمیم کا مسودہ ٹیبل ہونا تھا سینٹ میں ادھر ادھر, وہ کیا تھا پھر؟ اس کے اندر وہ کیا ڈاکیومنٹ تھا جس کا بارے میں کسی کو علم بھی نہیں تھا؟ میں بتا رہا ہوں نا, پارلیمانی کمیٹی اگر اپنی سفارشات کو اپروو کرتی تو وہ سفارشات پھر پارلیمان کے سامنے آتی, لیکن چونکہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر جب ڈسکشن ہوا, غالباً 3 میٹنگز اس کی ہوئیں, اس کے اوپر کنسنسس بلڈ نہیں ہو پایا, تو اس لیے پھر کوئی بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب کے سامنے کس چیز پہ بلڈ نہیں ہو پایا, یہ بتا دیں مرتضیٰ صاحب کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مسودہ تحریری طور پہ ہمارے سامنے لایا جائے, یا ہمیں فلاں شیخ پہ مسئلہ ہے, کنسنسس کس چیز پہ بلڈ نہیں ہوا؟ دیکھیں, مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جب ڈسکشن ہوا تو سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا, کہ جی مثال کے طور پہ کہ کامران مرتضیٰ صاحب یا مولانا صاحب یہ کہتے ہیں ہاں آئینی عدالت ہونی چاہیے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آئینی عدالت کا جو طریقہ کار ہے اس کے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا, اس کو ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ پروپوز کرتے ہیں کہ وہ طریقہ کار کمپلیٹلی جو ہے پارلیمان کے پاس آ جائے, کہ پارلیمان کمپلیٹلی یہ کام کرے. کچھ لوگ پروپوز یہ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ کام جو ہے جج صاحبان کے پاس ہو. تو اس کے اوپر بلاول صاحب کا اس پہ موقف کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں انٹرویو میں, انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھتے کہ ججز کا چناؤ جج صاحبان کریں. ان کا موقف کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جیسے امریکہ کی آپ اگر مثال لیں تو امریکہ کے اندر وہاں کے صدر جو ہے وہ وہاں کے جج صاحبان کا, سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کرتے ہیں, اور تعیناتی کے بعد اس کو ریٹیفائی کرایا جاتا ہے یا اس کا اپروول لیا جاتا ہے ان کی کانگریس سے. پاکستان کے اندر 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ کام صدر مملکت کرتے تھے مشاورت کرنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے. جب 18ویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے اندر مسودے کے اندر جو اپروو ہوا, وہ اپروو یہ ہوا کہ ہم ایک بیلنس کریٹ کریں کہ تعیناتی کے لیے 2 کمیشنز بنا دیے گئے. ایک تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, اور دوسرا پارلیمانی کمیٹی, اور پارلیمانی کمیٹی. اس کے بعد ایک کیس فائل ہوتا ہے عدالت میں افتخار چودھری صاحب کے دور میں, جس کیس میں یہ فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ کہ جی پارلیمانی کمیٹی کوئی نہیں ہوتی یہ فیصلے کرنے والی, جس کے بعد مجبوراً اس وقت کی حکومت کو 19ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی, اور یہ سارا کام جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا, جس کے اندر سب کی نمائندگی تھی. جی, بلاول صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بیلنس اس طریقے سے کریٹ کیا جائے کہ حکومت کی اس کے اندر منوپلی نہ ہو, نہ کسی جج صاحبان کی اس کے اندر فوقیت ہو. وہ کہتے ہیں ایک بیلنس ہو جس کے اندر جج صاحبان کی نمائندگی ہو, سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ معزز جج صاحبان کا ہو, جو کہ آلریڈی ہے, جو کہ آلریڈی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وفاقی وزیر قانون, اٹارنی جنرل وغیرہ جو بیٹھتے ہیں حکومت کی طرف سے وہ بھی ہوں, جو کہ ابھی بھی ہیں. پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بار ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں وہ بھی ہوں, اور چوتھی چیز وہ یہ کہتے ہیں پارلیمانی اراکین بھی اس کے اندر موجود ہوں. اور وہ پارلیمانی اراکین جو ہیں اشفاق, وہ صرف حکومت کے نہ ہوں, کہ اگر پارلیمانی اراکین آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر تو آدھے پارلیمانی اراکین حکومت کے ہوں اور آدھے اپوزیشن کے ہوں, پوری پارلیمنٹ کی اس میں ریپرزنٹیشن ہو, تاکہ کہیں سے تاثر یہ نہ جائے کہ کسی حکومت کے ماتحت یہ ادارہ چل رہا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو آئین کے تحت پھر آپریٹ کریں. بلاول صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, تو اس پہ نیچرلی کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور کنسنسس بلڈ ہوگا تو اس کو بعد میں آگے لے کے جائیں گے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے, سوال میرا یہ, آپ نے سینیٹر صاحب کی بات کو کہا کہ ایسا نہیں ہوا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے کہا جی میری مجبوری ہے, آپ ایجیٹیٹ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے. تو یہ آرٹیکل 8 ہے کیا ویسے کامران مرتضیٰ باب صاحب؟ جی, آرٹیکل 8 جو ہے نا وہ میرے خیال میں ٹرائلز کی بات کرتا ہے, پولیس کے حوالے سے بھی ہے اور آرمی کے حوالے سے بھی ہے, جس کے بارے میں کامران مرتضیٰ صاحب سیویلینز کا ٹرائل. یہ مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلٹی کہ کس کا ہوگا, لیکن اس کے اندر ایک آؤسٹر کلوز ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں, جو کہ اگین جس کے بارے میں کوئی فائنلٹی نہیں ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایز آئی سیڈ کہ ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اشفاق میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھتا ہوں, کیا ہم اپنے موجودہ
इंसाफ के निज़ाम से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। अगर हम समझते हैं कि ये निज़ाम ठीक है कि हज़ारों लाखों की तादाद में मुकदमे जो हैं वो अदालत में ज़ेर इल्तवा हैं, और जो कानूनी, आइनी या पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं जिनको मीडिया इतनी कवरेज करता है, उनकी सुनवाई फौरन हो जाती है, लेकिन एक आम आदमी का जो केस है उसकी सुनवाई नहीं हो पाती, उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। अगर हम निज़ाम से मुत्तफिक हैं तो ठीक है, अगर हम समझते नहीं मुत्तफिक होना मुर्तज़ा साहब, लेकिन ये बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट इस एतबार से है कि हम मुत्तफिक, इस पाकिस्तान एक दुनिया का वाहिद मुल्क में कहूँगा या चंद मुल्कों में से एक होगा जो कि ओवरली लेजिस्लेटेड है। यहाँ पर कानून साजियाँ बहुत होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अभी आप ये आपने मिसाल दी, मिसाल के तौर पर आप ये अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर 22 लाख केसेस की बात हो रही है, उनमें से 80 या 90% केसेस जो हैं जो लोअर जुडिशरी के हैं, जहाँ पर अभी कोई इस हवाले से कोई बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा, सबका फोकस ऑन द टॉप है, और फिर कहा जाता है कि पर्सन स्पेसिफिक भी कुछ चीज़ें चली जाती हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अशफाक। जो अदालती फैसले हैं और आइन का आर्टिकल गालिबन 176 है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, और वो ये कहता है कि जुडिशरी के मामलात में कोई हुकूमत इंटरवीन नहीं कर सकती। जितने भी अदालती मामलात है ना, उसकी क्या पॉलिसी बननी है, कितने केसेस को डेली बेसिस पर टेकअप करना है, कितने दिनों में उन चीज़ों को रिजॉल्व करनी है, सारे अदालती मामलात हैं जिसके ऊपर हुकूमत कुछ नहीं करती। तो अगेन आपकी बात, आप मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर कुछ चीज़ों की है बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैं बहसियत सियासी कारकुन या बहसियत वकील ये बिल्कुल 100% कहता हूं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। इसके अंदर अभी क्लैरिटी ज़रूरी है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हो। आप अभी भी आप हैं अभी वैसे इस्लामाबाद में या कराची में, और मेयर कराची की जिम्मेदारियां भी आप ही देख रहे हैं अभी? जी मैं कराची में हूँ सर। कराची में, अच्छा। ज़रा ये सड़कों वगैरह के हवाले से भी आप मौजूद हैं, तो हमने कहा कि ज़रा फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी पूछ लें, कुछ पैसे वैसे जारी किए गए हैं कोई 1.5-2 अरब रुपया मुरम्मत के लिए, या तो ये किसको वैसे फंड्स वगैरह रिलीज किए गए? उसी महकमे को जिसने पहले सड़कें तामीर की थी? अच्छा, मैं गुजारिश आपको करूं, मैं जब इस्लामाबाद गया था और मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, तो वहाँ पर भी मैं तो ये डेवलपमेंट के एजेंडे के ऊपर मैंने बात की थी कि सर कराची के अंदर जो PSDP के प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अप्रूवल कहीं ना कहीं वफाकी सतह पर पेंडिंग रह जाते हैं, तो मैं तो वो गोश गुजार कर रहा था। और सिमिलरली मैंने वज़ीर आला सिंध से कल मुलाकात हुई, वज़ीर बल्दियात भी उसके अंदर थे, और इसी पॉइंट को हम एजिटेट कर रहे थे कि जो शहर में इस वक्त बारिशों के बाद सड़कों का हाल है उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद की ज़रूरत है। तो वज़ीर आला सिंध ने उसके अंदर 2 हिस्सों में उसकी मंजूरी दी है। एक ये जो शहर की बड़ी शाहराएं जो KMC के मातहत हैं उसके लिए हमें पैसे जारी किए जा रहे हैं ताकि हम उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकें। बाकी जो अंदरूनी गलियाँ हैं, जो गली मोहल्ले की स्ट्रीट्स हैं, उसके लिए भी पैसे वो जारी करेंगे, जो कि टाउन की मशावरत से उनकी हुदूद में वहाँ पर काम किया जाएगा। और वो काम KMC नहीं करेगी, वो टाउन की मशावरत से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगा। ओके, तो KMC का वैसे वही महकमा करेगा जिसने पहले सड़कें बनाई थी जो टूट फूट का शिकार थी, या किसी और को ये टेंडर दिया जाएगा? अशफाक, महकमा तो एक ही होता है, महकमे को तो हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो ऐसे अफसरान जिनकी कोताही नजर आई उनको मैंने सस्पेंड भी किया और वो इस वक्त पोस्टिंग पे नहीं है। अच्छा, ये जो सड़कों की मरम्मत का एक सिलसिला ये भी है मुर्तज़ा साहब, आपकी ज़रा हम चाहते हैं नोटिस में लेकर आए। कुछ ऐसे ज़ाहिर ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, दिन के औकात में अगर मरम्मत हो तो फिर एक तो लोगों को मुश्किल होती है, फिर ट्रैफिक में बढ़ जाता है। तो अगर ये ऐसे औकात में हो जब ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, लोग ना हो, रात के औकात में हो, तो मुनासिब नहीं होगा? जी आपकी बात दुरुस्त है। जो शहर की बड़ी शाहराएं हैं उसके ऊपर काम हम रात को, जब ट्रैफिक आवर्स खत्म हो जाते हैं, रात को 11 बजे के बाद तभी काम करेंगे उसके ऊपर। बाकी जो अंदरूनी गलियां होती है वहाँ पर दिन में काम करना पड़ता है, लेकिन ये जो बड़ी शाहराएं, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड करने के लिए और लोगों को अगर तकलीफ से छुटकारा दिलाना है तो वो काम लेट आवर्स में होना चाहिए, और यही हमारा टारगेट है कि रात को लेट आवर्स में वहाँ पर रोड रिहेबिलिटेशन का काम होगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। दोहरी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान हैं आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, और साथ ही साथ मेयर हैं आप कराची के। लेकिन मुर्तज़ा साहब ने टोटली सेनेटर मुर्तज़ा साहब की बात को डिनाई कर दिया। सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात को उन्होंने रिबट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो अब इस पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप
اچھا جی، خبر یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے اور 100 انڈیکس پھر 81,000 کی سطح عبور کر گیا ہے. 1225 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 81,686 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ اسٹاک ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شرح سود میں کمی اور IMF کی جانب سے قرضے کی منظوری کے امکانات کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. اور اب ایک ایسے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے اور ہم میڈیا پلیٹ فارم سے اس پر آواز بھی اٹھاتے رہے, لیکن جب اس طرح کی واقعات کی روک تھام کے لیے سدباب کیا کیا جاتا ہے, ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں. اب بلوچستان کا ضلع ہے جعفر آباد, وہاں پر اندازہ لگائیں کہ نجی اسکول میں 5 طلبہ سے زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اب یہ خطرناک بات ہے کہ اس میں ملوث کون لوگ ہیں. اس میں اسکول کے پرنسپل, وارڈن اور پرنسپل کا بھائی اس گھناؤنے جرم میں ملوث نکلے. انہوں نے بچوں سے زیادتی کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور یہ بچے اسکول کے ہاسٹل میں قیام پذیر تھے. اب معصوم بچے, چھوٹی بچیاں جن کے ساتھ یہ ہوا اور اس میں اسکول کا عملہ خود ملوث, انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے. اب پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے پرنسپل اور وارڈن کو, اور جنہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے, لیکن اس پہ کتنے عرصے سے جاری تھا, کیا کیسے یہ منظر عام پر آئی صورتحال, تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. SSP جعفر آباد عطاء الرحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطاء الرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ یہ اس واقعے کا انکشاف کب ہوا, کیسے ہوا, کتنے بچے اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کس کلاس تک؟ تھینک یو اشفاق, تھینک یو آروائی کا کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا اس میٹر پہ. یہ 17 تاریخ کا واقعہ ہے, 12 ربیع الاول کے دن, کہ ایک بچے کے فادر زاہد حسین ولد خمیسہ خان, انہوں نے پولیس تھانہ ڈیرہ العیار میں آ کے رپورٹ کیا کہ جی ان کے چھوٹا بچہ ہے جو کہ ان کی ایج 10 سال ہے, ان کا نام ہے غلام رسول, 11 سال کا ہے. تو انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی کالج کے پرنسپل نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. اچھا. اور ان دا مین وائل جب پولیس پارٹی وہاں پہ پہنچی, پرنسپل کو فوراً اریسٹ کیا اور ہاسٹل کے وارڈن کو فوراً اریسٹ کرنے کے بعد 4 اور والدین آئے, ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ پرنسپل اور اس کا بھائی عبداللطیف, انہوں نے جو ہے ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو فوراً بچوں کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جب بھجوایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ کنفرم کر دیا کہ 500 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ملٹیپل اٹیمپٹس ہوئے ہیں, کئی بار ہوئی ہے. اور جو ہے یہ 6 مہینے سے, یہ خود بتا رہے ہیں ملزم کہ یہ 6 مہینے سے ان کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی اور زیادتی کرتا رہا ہے. یہ رجسٹرڈ ہے, کتنے عرصے سے اسکول ہے یہاں پر, اور کیا یہی پرنسپل یہیں پر تعینات تھے, کتنے عرصے سے تعینات تھے؟ جی یہ اسکول جو ہے رجسٹریشن تو ابھی چیک کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو, اور یہ 2 سال سے بورڈنگ اسکول چلا رہے ہیں. اس میں 180 اسٹوڈنٹس جو ہے پڑھتے ہیں اور ان کی ایجز جو ہیں وہ 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر ہاسٹل کا بھی بتایا گیا ہے, تو یہ کیا بچے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں؟ یہاں پر ہاسٹل ہونے کی وجہ کیا ہے, وہ بھی اتنے کم عمر بچوں کی, اور صرف بچے ہی ہیں اس اسکول میں یا کوئی اسکول ہے یہ؟ اس اسکول میں صرف میل بچے ہیں, اور یہ دور دراز آس پاس کے جو سندھ کے علاقے سے اور بلوچستان کے جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں سے یہ اس بورڈنگ اسکول میں ایڈمٹ ہوئے تھے. اور اسکول کی فیس جو ہے وہ نامنل ہے اور کوئی اسٹینڈرڈ اسکول نہیں ہے. تو اس کی فردر جو ہے رجسٹریشن وہ ہم نے بھیجا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ جلد پہنچ جائے گا چیک کرنے. نہیں تو یہاں پر جو لوگ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر کے یہاں پر بھیج رہے تھے, تو آخر کیا چیز مد نظر رکھتے بھیج رہے تھے؟ کیا تعلیمی معیار تھا یا کیا کوئی تو چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے تھے؟ والدین سے آپ نے پوچھا؟ موسٹ آف دا پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل الٹریٹ ہیں, وہ بیچارے زمین پہ جو ہاری یا مزدور کام کرتے ہیں ان کے بچے ہیں. تو اس کی فیس جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے, نامنل ہے. 1500 روپے جو ہے وہ ڈے اسکالر کی ہے, اور جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں بورڈنگ وہ 10,000 ہے پر منتھ. لیکن پیرنٹس جو ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ان کا کمیونیکیشن گیپ تھا, اور انہوں نے یہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرا کے اس کے بعد ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کاروائی فردر کہاں تک پہنچی ہے؟ اریسٹ تو کر لیا گیا ہے, کون کون فرار ہے اس وقت؟ اسکول کا پرنسپل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اریسٹ ہے, اور اس کے ساتھ اس کا بھائی جو ہے وہ فرار ہے. اس کے پیچھے ہم نے ٹیم بھجوائی ہوئی ہے پنجاب
انشاءاللہ جلد اریسٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ہے اسکول کا وارڈن جو ہے محمد ابراہیم, ہی از آلسو ان کسٹڈی. اور فردر جو ہے ان کے بچوں کے سیمپلز جو ہے ہم نے لیبارٹری بھجوا دیے ہیں, اور انویسٹیگیشن کے لیے ہم نے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی ہے. تو فردر جو بھی اس پہ انشاءاللہ اپڈیٹس ہوں گی, انویسٹیگیشن ہوگی, وہ انشاءاللہ ہم جو ہے آن ایئر کریں گے اور پبلک کریں گے. تھینک یو سو مچ گفتگو کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ایس ایس جعفر آباد موجود تھے, اور افسوسناک یہ واقعہ ہے, اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. مکس مارشل آرٹس کی بات کریں گے. بڑا ہی خطرناک کھیل ہے. مجھے تو دیکھتے ہوئے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیسے یہ ککس اور مکوں کی برسات ہو رہی ہے. لیکن آج ہم جس سے آپ کو ملاقات کروانے جا رہے ہیں, جن شخصیت سے باخبر سویرا کی مہمان ہیں, انہوں نے گزشتہ ماہ لاہور میں مکس مارشل آرٹس ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا, اور رنگ میں فالکن کے نام سے مشہور ہیں ایمان خان. انہوں نے قازقستان کی دینارا آیاپووا کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے میڈل جیتا تھا. میڈیکل تو بیچاری دوسری کا ہوا ہوگا بعد میں, ظاہر ہے کہ شی مسٹ ناٹ بی فیلنگ ہیلتھی. تو بہرحال ایمان ہمارے ساتھ موجود ہے. ایمان, تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. تو بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ لائک ہم بریک میں بھی اس سے پہلے بات کر رہے تھے, لیکن یہ اٹس نیور ایزی. باکسنگ از ایزیئر کہ اس کے اندر جی آپ لڑ رہے ہیں تو آپ نے بریک بھی لینا ہے, کوئی ناک ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ نے رک جانا ہے, پلس یہ ہے کہ صرف مکوں کا کھیل. لیکن یہ تو فل باڈی ہے, اس میں آپ کی فائٹنگ بھی ہے, گریپلنگ بھی ہے, یو نو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. Firstly, Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show. Secondly, yes, all contact sports are dangerous to a degree. Even football is not full contact, but people like unki injuries ho jati hain, ACL tear ho jata hai. But I think the difference between boxing and MMA, at least in my opinion, boxing mein zyada like CTE, brain damage, concussions hoti hain. Because of the standing 8 count. So while, for not example, always, I mean. Yeah, but over a time period. So say in boxing, jab aap ka knockdown ho jata hai na, aap 10 second aapko milte hain. Jab MMA mein aap اس طرح کی ناک ڈاؤن ہوتی ہے تو the fight is over immediately. In boxing آپ کو ایک راؤنڈ میں 3 chances اور پورے فائٹ میں 4 chances ملتے ہیں. اگر آپ 4 بار ناک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو not always. Sometimes it is no knockdown rule or no. It depends on the severity of the knockdown also, but the standing 8 count in the long run, it's a little more harmful for your brain than MMA. I'm not saying MMA is not harmful. But MMA I mean. اچھا, تو اس طرف آنا کیسے ہوا, پہلے یہ بتائیے گا. میں نے سیلف ڈیفینس سے شروع کی تھی 2014 میں. when I was feeling a bit unsafe, میں نے سوچا میں تھوڑا سا ملک سے باہر رہتے ہوئے I was like unsafe in my mind, in my body. I felt very underconfident. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ شروع کر لوں تاکہ میں زیادہ مضبوط ہو جاؤں. تو میں نے کراو ماگا سے شروع کی تھی. پھر میں واپس جب میں کراچی آئی تھی, پاکستان آئی تھی, تو میں نے کک باکسنگ شروع کی تھی. اور 2017-18 سے آج تک میں ایک ہی کوچ کے ساتھ ٹرین کرتی رہی ہوں, رضوان خان اورگزائی فرام K7. So he's alhamdulillah brought me to such a high level. So who do you follow? I mean internationally اگر دیکھا جائے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جس کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں کہ یار یہ ہے. تو there are quite a few big names. So I mean alhamdulillah now پاکستانی ایتھلیٹس بھی اوپر آ رہے ہیں. کل شازیب he won the world championship at karate combat. So it's انیتا کریم بھی ہماری فرسٹ فیمیل MMA فائٹر ہیں پاکستان سے. So these type of people from Pakistan, I look up to them also. Outside of that, Valentina Shevchenko جو UFC میں ہوتی ہیں, Zhang Weili جو چائنا سے آتی ہے وہ بھی UFC میں ہوتی ہیں. There's so many fighters honestly. There are so many. I mean Amanda Nunes کو آپ مثال لے لیں, she's been brilliant. پھر اس کے ساتھ Holly Holmes ہو گئی, Ronda Rousey ایک زمانے میں but she paved the way for females in MMA. Yes, she did. تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے آپ کی طرح اور بھی لڑکیاں اس طرف آنا چاہتی ہیں کچھ, یا سمجھتی ہیں کہ ماحول ہے یہاں پر ایسا؟ Of course. تو ایسے گارڈنز ایک نیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ NFT ہوسٹ کرتے ہیں ہر سال. اس سال بھی وہ آئی تھنک نومبر-دسمبر میں ہوسٹ کریں گے, لاہور میں ہوتا ہے. اینڈ میں دو ٹائم نیشنل چیمپئن رہی ہوں میرے کیٹیگری میں اس چیمپئن شپ میں. سو the last 2 years I've seen such an uptake in females. The level of fighting اس لیول تک نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جا کر ریپرزینٹ کر سکیں. obviously وہ ہے, but جب آپ
پاکستان سے باہر جاتے ہیں آپ کو بہت بڑی لائک لیول شفٹ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ بیکاز آپ کو اس کے لیے ساتھ ساتھ ٹریننگ کیمپس پراپر چاہیے, آپ کو فٹنس پراپر چاہیے, آپ کے لیے آپ کا اسٹرینتھ اینڈ ٹریننگ کوچز ہونے چاہیے, پھر اگر جو جتسو آپ کر رہے ہیں تو وہ چاہیے, سیمبو آپ کر رہے ہیں تو وہ چاہیے, بیکاز اٹس اے فل باڈی ورک آؤٹ نا. آپ کس میں ایکسل کرتے ہیں, اسٹرائکنگ میں, گریپلنگ میں, کس چیز میں؟ سو میرا بیس اسٹرائکنگ میں, سو کک باکسنگ, موائے تھائی. آئی ریئلی لو ریسلنگ اینڈ گریپلنگ, you know, because there's so much to do, there's so much to learn, there's not a lot of time to learn everything, but I really love wrestling. Okay, yeah. You do. But striking is مطلب نیکسٹ آپ کی کیا فیوچر پلان ہے, کیا سوچا ہوا ہے؟ انشاءاللہ یہ کراٹے کامبیٹ جو جہاں شاہزیب رند نے اپنا بیلٹ جیتا تھا کل رات, وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. دسمبر میں میری فائٹ ہے وہاں ابو دھابی میں, سو جسٹ میرے لیے دعا مانگ لینا. Because we'll pray for your health اور ظاہر ہے کہ success as well, because یہ جو گیم ہے اس کے اندر, because the use of elbows and ground and pound and all that, these are the things that scare us the most, because every part of your body is a weapon, to be honest. Yeah. تو I hope کہ آپ اس کے لیے بھی ٹرین کریں گی جی اچھے طریقے سے. جی of course. تو we don't just train for offense, we also train for defense. مطلب کہ ہماری strength training, ہماری skills training is also focused on defense, جو آپ کہہ رہے تھے hit and don't get hit. So obviously to some degree you will get a little bit, you will get touched by the other person. بٹ جتنا کوشش کر سکتی ہوں ٹو اوائڈ گیٹنگ ہٹ. ایمان ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ اور جو چاہتی ہیں وہ اپنے ڈریم کو فلفل کریں اور پاکستان کا نام بھی آپ اسی طرح. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار کمنگ ان آور شو. تو چلیں جی, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے, اور میری طرف سے دل نہیں چاہ رہا اجازت چاہنے کا, لیکن صدف عبدالجبار چاہ رہی ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. خوش رہیں اپنے خرچے پہ, سیف ہے. اللہ حافظ.